अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजवीदुल कुरान का जो है वो कोर्स जारी है और आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए जॉइन कर रहे हैं, तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो तजवीदुल कुरान की प्लेलिस्ट है, उसमें पहले लेक्चर से तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। आप वहाँ से अगर आगाज़ करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और ये कोर्स जो है यकीनन आपके लिए इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि इसमें आपको वो उसूल बताए जा रहे हैं कि जो आपकी तिलावत को उसमें हुस्न ला सकते हैं और उससे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। तो हम क्लास का आगाज़ करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। अगर अब कुरान पाक खोला ही है तो अब सारे कवायद देख लेने चाहिए और सब पढ़ लेंगे तो आसानी ही होगी। लेकिन मद्दात क्योंकि सारे कवायद में इतनी आसानी से मिलती नहीं है, कहीं कहीं मिलेंगी और तकरीबन ये इसमें आ जाएंगे। ज़्यादा मद मुत्तसिल आ रही होती है अक्सर, मद लाजिम बहुत, और इसी तरह मद मुनफसिल आ रही होगी। मद लाजिम, मद लीन लाजिम तो बहुत रेयर केस में आते हैं ना। समा उनमें मद मुत्तसिल बन रही है यहाँ पे। एक ही, जी, एक ही हर्फ के अंदर जो है वो एक ही कलमे के अंदर, कलिमा कहते हैं बामाना जुमले को, बामाना हर्फ जो अपना माना बयान कर दे ना, तो ये समा माना बयान कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि इसके साथ हमजा इत्तिसाल में है तो मद मुत्तसिल होगी। अब हम सारे कवायद अगर रिपीट करें तो मैं एक झलक आपको दिखाऊं ताकि आप भी याद कर सकें। हमजा इन्ना यौमा फसली काना मिकाता में, मैं अब देखें मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इसको, कि सारे कवायद कैसे रिपीट करता हूँ। अलिफ को मुंह खोल के अदा करते हैं, अलिफ के नीचे जेर है, जेर को आवाज़ गिराकर पढ़ी जाती है। अलिफ पर जब भी कोई हरकत आएगी तो वो हमजा बन जाएगा, तो इसको जब अदा करेंगे तो अदायगी के दौरान इसे हमजा जेर ई पढ़ेंगे। हमजा साकिन हमजा के बाद जो है वो नून पर तशदीद है और नून पर ज़बर है। नून का मखरज बयान करेंगे, नून का मखरज बयान करने के बाद अब नून पर जो तशदीद है उसको पढ़ने का उसूल बयान करेंगे। जिस हर्फ पे तशदीद हो, तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है और अपने माकबल हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। यानी तशदीद वाला दो दो दफ़ा कैसे पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा अपने माकबल हर्फ के साथ और दूसरी बार अपनी हरकत के साथ। तो नून जो है वो 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा माकबल हर्फ हमजा से मिलाकर इन, और दूसरी बार नून की अपनी हरकत ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, इन्ना। अच्छा, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, तो यहाँ ये उसूल बयान करेंगे कि यहाँ नून मुशद्दद है और यहाँ पर गुन्ना होगा, इन्ना। तो जब भी पुराने पाक में प्रैक्टिस करें तो इस अंदाज से सारे उसूल जो है एक साथ बयान करके जो इससे पहले पढ़ चुके हैं तो वो सबकी प्रैक्टिस कर ली जाए। ये असल में यहाँ पर कवायद ख़त्म होने के बाद ज़रा बात ख़त्म नहीं होती, इनको सारे उसूल को अप्लाई करना है और सबके मखारिज बयान करना है। इसी तरह यौमा, यौमा में या साकिन वाव साकिन से पहले ज़बर आ रही है, तो वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन हो गया, ठीक है। और मीम अच्छा, यहाँ पर या का मखरज भी बयान कर देंगे, किस किन हरूफ से है, हरूफ शजरिया से है। हरूफ शजरिया का मखरज बयान करेंगे और साथ ही वाव का मखरज बयान करेंगे। वाव कौन से हरूफ से है, हरूफ शफविया से है।
اس کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے یہ ظاہر ہے حروف ہیں، تو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ پھر آگے واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واولین ہوا۔ میم کا مخرج بیان کریں گے، میم حروف شفویہ سے ہے، مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبر کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ زبر کو منہ کھول کے پڑھتے ہیں، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ یوں اگر بار بار ریپیٹ کریں گے نا تو تقریباً جو پورا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ ایسے ہی مدات کا بھی جہاں جہاں مد آئے گی اس کو بیان کرتے جائیں۔ اچھا، یوم لام کے اوپر کیونکہ جزم ہے تو ساکن حرف اپنے ماقبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ اس رول ہے۔ تو اس رول کے تحت یوم الفصلی۔ اب فا کا مخرج بیان کریں گے۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ حروف شفویہ سے ہے، تو مخرج کیا تھا؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا کا مخرج بیان کریں گے۔ صاد، صاد حروف مستعلیہ سے ہے اور ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ صاد ساکن ہے تو اپنے ماقبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ لام حروف طرفیہ سے ہے تو اس کا مخرج بیان کریں گے۔ زیر آ رہی ہے تو آواز کو یہاں پر گرائیں گے۔ کانا میں کاف کا مخرج بیان کریں گے کہ یہ کون سے حروف سے ہے یہ بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد مخرج بیان کریں گے۔ پھر الف مدہ ہونا اس کا بیان ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو اس کے بعد نون کا مخرج بیان کریں گے۔ نون کے اوپر حرکت آ رہی ہے تو اس حرکت کو جو حرکات کے متعلق رول پڑے ہیں وہ بھی بیان کر دیں گے۔ حرکات کو کیسے کھینچتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک چیز میں نے ریپیٹ نہیں کی تو یہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کسی بات پر جرا کرنا۔ صرف نہ پڑھتے ہوئے بھی ایسے ہی کلام کیا جاتا ہے۔ زبر آئی تو کیوں آئی، زیر آئی تو کیوں آئی، اچھا یہ صیغہ استعمال ہوا تو کیوں ہوا، اور پھر مطلب اس میں تو ظاہر ہے بہت تفصیل آتی ہے کہ حروف جارہ یہاں پہ آ گیا، حرف جار آ گیا تو اب یہاں پر اگلے حرف پر کیا حرکت آ رہی ہے۔ تو یوں صرف ناو پڑھتے ہوئے اسی طرح جرا کر کے صرف ناو کے تقریباً 80 سبق ہوتے ہیں، انتہائی لینتھی ہے نحو بھی نا۔ اسی طرح صرف کی تو گردانی ظاہر ہے اس کی بہت وہ ہے، تو اسی طرح جرا کرنے سے آتے ہیں، یعنی کسی پہ کلام کرنے سے آئیں گے، وہ یہاں پہ سارے کا سارا بیان کرنے سے آئے گا۔ اس سے تو ایک یہ کہ تقریباً آدھا پارا یا آپ ایک پارا بھی اگر یوں کمپلیٹ کر دیں گے تو سارے کے سارے اصول بالکل زبانی یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کو درست پڑھنے کی جو فراست ہے نا وہ نصیب ہو جائے گی۔ تو اگر زوم میٹنگ میں اس انداز کی پریکٹس کرنی ہو تو پھر وہ باری باری پریکٹس کر لے کہ ایک آیت کو ایک بیان کر دیں، پھر دوسری آیت کو بیان کر دیں، پھر تیسری آیت کو بیان کر دیں۔ پھر یہ کہ اگر کوئی بھول رہا ہو تو اس کو لقمہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن لقمہ کم ہی دیں کیونکہ اب دیکھیں اصول اتنے زیادہ ہیں ایک ہی حرف پر کہ ہم بہت زیادہ اصول بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا رہ بھی گیا تو ہلکی سی توجہ دلا دیں، لیکن نہ دلائیں تو پھر بھی وہ دیکھتے سنتے اس کو یاد ہو جائیں گے۔ تو آج کا وقت جو ہے وہ مکمل ہوا، تو اسی انداز سے آپ نے اس کی حروف ابھی ہم نے اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں حروف کے مخارج پڑھ چکے ہیں۔ مخارج رہتے ہیں سلمان بھائی کچھ؟ ابھی کافی رہتے ہیں، ابھی دعات کا بھی ہے، سوات کا بھی، میں نے وہ سلائڈز بنائی ہوئی ہیں تو وہ ابھی ہم جی نے ٹھیک، کرنے ہیں۔ آپ مخارج جو ہے نا وہ کروا دیجیے گا۔ ابھی اس سے اگلا جو لیسن ہے نا، اب جو مشکل تھا نا اب تقریباً مشکل سب کلیئر ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو لیسن آئیں گے قاعدے کے وہ سارے آسان ہیں۔ ہم نے میم ساکن کے کیسز پڑھے، نون ساکن کے ہم نے کیسز پڑھے کہ نون ساکنہ میں کیا کیا کیسز بنتے ہیں۔ وہ 4 کیسز بنتے تھے: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ میم ساکن کے ادغام شفیع، اخفاء شفیع، اظہار شفیع۔ جی، اس میں تنوین بھی شامل ہے نون ساکن کے ساتھ۔ نون ساکن اور تنوین، جی، اور اسی کیونکہ تنوین کا نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اصول پڑا تھا نا کہ تنوین کا جو اینڈ ہے وہ نون ساکن ہے، اور وہ اسی طرح وہ نون کی طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے، نون ساکن کی طرح۔ اچھا، اسی طرح ہم نے اس کے بعد پڑھا تفہیم اور ترکیق والے اسباق پڑھے کہ چند حروف جو ہے وہ کنڈیشنل پر اور باریک پڑھتے ہیں۔ میں سارا قاعدہ اگر 2-3 منٹ کے اندر میں کوشش کرتا ہوں ریوائز کر دوں کہ تفہیم اور ترکیق میں ہم نے پڑھا کہ کنڈیشنل کچھ حروف جو ہے وہ باریک اور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں الف، لام اور را تھا۔ را کب باریک پڑھا جائے گا، کب پر پڑھا جائے گا، اس کی پوری ہم نے ڈیٹیلز پڑھی ہے۔ اس کے بعد الف
کب باریک اور پور پڑھا جائے گا، اور لام کب باریک اور پور پڑھا جائے گا۔ اس سے علاوہ ہم نے میم ساکن اور تنوین اور نون ساکن کے قواعد پڑھے۔ پھر اس سے پہلے ہم نے یا لین، واو لین، کھڑی حرکات اور حروف مدہ کا بیان پڑھا۔ مطلب حروف لین کے قواعد پڑھے، یا لین، واو لین، اور اس کے بعد کھڑی حرکات کے قواعد پڑھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے حروف مدہ کے قواعد پڑھے۔ پھر اس سے پہلے ہم نے قریب الصوت حروف کا بیان پڑھا تھا، کہ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اور ان کو ادا کرنے کی بہترین صورت ان کے اوپر حرکات لگا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ تو وہ 16 لیٹر سلمان بھائی نے اکٹھے کر دیے تھے، تو ان کو بھی آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، انہیں دوبارہ دیکھ لیجئے، ویڈیوز دوبارہ دیکھ لیجئے، یا جو بھی صورت بنتی ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے ہم نے حرکات کو پڑھا کہ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں، زبر کو کیسے، زیر کو کیسے، پیش کو کیسے، اور الف کے اوپر حرکت آ جائے تو کیا اصول بنتا ہے۔ پھر اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ حروف کی جو صفات ہیں وہ پڑھی، کہ کس لیٹر کو کتنا دراز کرنا ہے، اور اس کی لکھنے کی صورت کیا ہے۔ جیسے دال ہے تو دال میں کتنے لیٹر آ رہے ہیں، دال آ رہی ہے، الف آ رہا ہے، لام آ رہا ہے، دال۔ اسی طرح دواد ہے تو دواد آ رہا ہے، الف آ رہا ہے، اس کے بعد اینڈ پر دال آ رہی ہے۔ تو یوں میم ہے تو میم یا میم 3 لیٹر اس میں آ رہا ہے۔ واؤ میں واؤ، الف، واؤ، یوں مطلب ہم نے ان کی یہ کیفیات دیکھی تھی کہ یہ لیٹر حقیقت میں ہیں کیسے۔ تو ان کو بعض کو کھینچنا تھا، جہاں مد بن رہی ہے تو دیکھیں وہاں پر بھی مد کیسے بن رہی تھی۔ واؤ کے اوپر اب اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب مد کیسے بن رہی تھی۔ آئین پر کون سی مد بن رہی ہے تو بتا سکے گا؟ کہاں پہ مولانا آئین صاحب؟ کو کیوں آئین کو کیوں کھینچتے تھے؟ آئین، آئین ہم کیوں کھینچتے تھے نا۔ اسی طرح سین، سین بھی کھینچتے تھے نا۔ سر یہ 3 حرفی لفظ ہے، سین اسی طرح ہم نے جی سر سین، آئن اور جیم، جو 3 حرفی حرف ہیں ان کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے جیم بھی ہے، جیم یا میم، جیم۔ جی ان کو کیوں دراز کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے نہیں بتایا میرے خیال میں۔ آج تو بتا دیا میں نے، آج بتا رہے ہیں، اس دوبارہ وقت بتا بھی رہے نہیں بتایا۔ اچھا، یہ مداتی تو بن رہی ہیں یہاں پہ، اسی لیے تو کھینچتے تھے وہاں پہ۔ جی میں دیکھا نا، یا مدہ بن رہے اس کے بعد سکون آ رہا ہے، آئی سمجھ؟ ہیں۔ یا زیر بن گئی، زیر آ گئی تو وہ یا یا مدہ ہو گیا، ساکن اور سے پہلے زیر آئی نا، تو یا مدہ بن گیا اور آگے سکون آ رہا سکون آ رہا ہے۔ ہے، اچھا، میم ساکن آ گیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اسی طرح کاف، ہا، یا، دال کو صاد، کھینچ کے الف۔ پڑھتے ہیں، دال۔ دال میں لام ساکن ہو رہا ہے نا، اس وجہ سے۔ میں اس اچھا، کو پہلے ہم نے صرف 3 حرف سمجھے تھے، لیکن اب اس میں اب مدہ کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ جی اب اصل میں کھینچنے کی وجہ یہ تھی کہ حروف مدہ کے بعد لام ساکن ہو رہا تھا، تو اسی وجہ سے ہم وہاں کھینچتے تھے۔ تو وہ اگر میں اس وقت بتاتا تو آپ کہتے کہ مدات ہوتی کیا ہے، یہ بنتی کیسے ہیں، تو وہ تو ظاہر لیسن اس وقت یہ 17 نمبر لیسن تھا، تو اس وقت وہ ظاہر نہ پڑھ سکتے ہم نا۔ اب آپ دیکھیے ضوا میں کہیں پہ بھی مد نہیں بن رہی، کاف میں فا ساکن ہے تو اس وجہ سے مد بن رہی۔ اب حمزہ میں بھی دیکھیے نا، حروف تو یہاں پہ 4 ہو گئے، اب 3 پہ آپ فرما رہے ہیں نا، 3 سے بھی اب 4 ہو گئے، لیکن یہاں مد نہیں بن رہی حمزہ میں، کیونکہ یہاں پہ یا مدہ، علی مدہ، واؤ مدہ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، یعنی یا مدہ بھی نہیں ہو رہی، علی بھی نہیں، علی مدہ بھی نہیں ہو رہا، واؤ مدہ بھی نہیں ہو رہا، تو اس لیے یہاں پر سکون آ بھی گیا تو مد نہیں بنی۔ جہاں جہاں مد بن رہی ہوگی نا وہاں ریزن ہوگی۔ اب دیکھیے گا یہ حروف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مدات کے اصول اپلائی ہو رہے ہیں پڑھنے میں، جو اب جا کر آپ نے پڑھے ہیں، اب ان پہ اپلائی کر لیجیے گا، آپ خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ میں بھی غور کر- یہ واقعی جی ساری سر، مدات اب سمجھ آیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس وجہ سے یہ مد جو ہے وہ بنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی یہی وجہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو اسی وجہ سے ایک پلس پوائنٹ آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ کے بچے جاتے ہیں نا جامعہ میں داخلہ لیتے ہیں عالم کورس کے لیے، تو انہیں جب لیسن پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں صرف ناپ، تو وہ بہت ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، یا پھر ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو جب وہ تیسرے یا چوتھے سال میں پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اصول پڑھے تھے اب وہ کام آ رہے ہیں۔ مسٹر چپس تو نہیں کام آتا، وہ آج تک مجھے نہیں پتا چلا کہ کدھر ایڈجسٹ ہوگا، لیکن یہ جو جتنے دینی نصاب بنے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ آگے جا کر کام آتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ آپ بتائیں گے یہ واؤ میں جو مدہ بن رہی ہے یہ کس وجہ سے بن رہی ہے؟ الف مدہ ہو گیا نا، الف جزم، جی الف مدہ کے بعد اب جزم آ رہی ہے۔ الف مدہ کے بعد تو سکون آ رہا ہے، وہ جزم ہے واؤ کے ساکن۔ جی ہاں تو ہم نے اصول پڑھا ہے نا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بصورت جزم ہو تو وہاں مد لازم ہوگی۔
صحیح ہو گیا. تو مولانا صاحب نیکسٹ کلاس میں آپ مخارج جو ہے نا وہ کروا دیں منڈے کو, وہ ہمارے کافی رہ گئے. جی مخارج بھی اصل میں مخارج کی پریکٹس تو تلاوت جب سٹارٹ کریں گے نا پھر دوبارہ اس کی اگین حاجت پڑے گی, کیونکہ ابھی تلفظ سب کے نا درست نہیں ہے, اور اعراب کا درست ہونا یہ انتہائی لازمی چیز ہے. اعراب غلط تو یوں سمجھیں کہ وہ لفظ بھی غلط نا, ایک وہ مشہور بھی ہے نا کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا, تو زبر زیر لگانے سے بھی نا حرف بدل جاتا ہے. سر آج کلاس کافی لمبی ہوگی سر عین میں کیسے بن رہی ہے؟ عین میں کیسے مت بن رہی ہے؟ ہاں جی نون ساکن آ گیا, یا لین ہے. عین میں یا لین ہے نا, یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین آ گیا, تو اس کے بعد نون پر جزم ہے, سکون ہے, تو سر یا حروف لین سے لین مدہ کے تو نہیں بعد بنتا, حروف جی یا لین سے مدہ تو نہیں بنتا, وہ پھر یا لین بنے گا یا مدہ تو نہیں بنے گا. آج ہم نے ایک جی نیا اصول لین بنا جی. تو آج جو ہم نے اصول پڑھا نا وہ یہ تھا کہ مد لین لازم, مد لین لازم, وہ مد لین لازم یہی ہے. سر ریویژن کروں گی نا پھر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. آپ نے اگر کل کے سبق کے حوالے سے یا کوئی اور کویسچن کرنا ہے تو کر لیں, مولانا صاحب بھی موجود ہیں اور وہ آپ کو اتنے جواب دے دیں گے. مد منفصل کو تھوڑا سا نا ڈیفائن کر دیں ایک دفعہ. متصل تو میں نے ابھی تھوڑا سا بہت غور سے دیکھا ہے تو کچھ سمجھ میں آیا ہے, منفصل تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. مد منفصل جو ہے اس میں صرف ایک ہی فرق آ رہا ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا نا, بس اتنا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. متصل اگر سمجھ میں آ گئی تو منفصل سمجھنے کے لیے بس اتنی بات ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آنا چاہیے, تو مد منفصل ہوگی. پڑھنے کے لحاظ سے حکم سیم ہی ہے, دونوں کو 2.5 سے 5 الف تک کھینچیں گے تو پڑھنے کے لحاظ سے حکم سیم ہی ہے, بس صرف اتنا فرق آ رہا ہے کہ مد متصل جو ہے وہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا اور منفصل میں حمزہ دوسرے کلمے میں. اچھا مولانا صاحب, ان دونوں کی جو دراز کرنے کی یعنی کہ بڑھانے کی کوانٹٹی ہے اس میں فرق ہے؟ نہیں, دونوں سیم ہے, بس پہچان کے لحاظ سے فرق ہے. تو اس میں فرق کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ مطلب خالی اگر ایک مداد کا بس اصول بتا دیتے. فرق کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد نا حمزہ دوسرے کلمے بھی آ سکتا ہے نا, تو کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے کلمے میں حمزہ آیا تو اب کیا حکم ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ایک سسٹر کل بتا رہی تھیں کہ ایک قاعدے میں انہوں نے کسی مقارف مولانا صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ 3 جو ہے وہ حرکت تک ہم منفصل کو کریں گے اور متصل جو ہے وہ 5 تک یا 6 تک کریں گے. یہ معمولی اختلاف ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک تو اس سے کوئی خاص نہیں ہوتا. دوسرا یہ پوری پڑھ لیں گے اس کے بعد میرے خیال میں سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سسٹر کی بات سن لیتے ہیں بس پھر سٹارٹ کرتے ہیں. جی یہ سسٹر جو کیا کل کہہ رہی بتایا تھے نا مد واجب, تو یہ ہے واقعی یہ ہمارے پاس بھی ایک قاعدہ ہے, اسلامی قاعدہ نا, تو جی اس میں بھی یہی چیز ہے کہ مد واجب کر کے نا بتائے گئے ہیں, مدوں کو نا اس طرح جی ڈیفائن یہ کیا بات گیا سسٹر کل مولانا صاحب نے کلیئر کر دی تھی. کل انہوں نے ہے. بتایا تھا کہ ہمارے جو زیادہ تر قاعدے پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں یہی ٹرمز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں, لیکن کچھ قاری حضرات جو ہیں جو ٹرمز آپ بتا رہی ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں. اس سے صرف ایک جو ایشو آ سکتا ہے کہ جو لفظ ہے نا, جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ مد واجب اگر ہے تو پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ غیر واجب کیا چیز, مطلب اگر ایک واجب ہے تو پھر غیر واجب بھی ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے اس الجھن سے بچنے کے لیے ان ٹرمز کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اصول دونوں کے جو ہیں وہ سیم ہے, نام میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے مختلف, ایون ہماری باقی جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی ہوتا ہے. صحیح. آلریڈی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر منڈے کو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, اور جمعے کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی ہماری 9:30 بجے ہی کلاس ہوگی ترجمہ قرآن کی. جمعے کو انشاءاللہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے, لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے
پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سی پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.